नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दुरुसुल लुगा अल अरबिया लिल मुब्तदीइन का ये छठा दर्स है, अद-दर्सुस सादिस। इस दर्स में हम तरकीब तौसीफी पढ़ेंगे, यानी कि ऐसा मुरक्कब जिसमें मौसूफ सिफत का इस्तेमाल किया गया हो। मौसूफ सिफत कहते किसे हैं? मौसूफ यानी आपका कोई एक लफ्ज होता है, कोई शय होती है, आप उसके बारे में उसका कोई एडजेक्टिव बयान करते हो, उसकी कोई खूबी या खामी, अच्छाई या बुराई बयान करते हो। ठीक है, तो इसे हम मौसूफ सिफत का नाम दे देते हैं। मिसाल के तौर पर आपको कहना है कि नई बुक, न्यू बुक, तो यहाँ बुक आपका सब्जेक्ट है और न्यू ये उसका एडजेक्टिव है। न्यू बुक, ओल्ड बुक, चीप बुक, कॉस्टली बुक। ठीक है, या उसी तरह ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल हाउस, ब्यूटीफुल गार्डन। तो ब्यूटीफुल ये सिफत हुई, ये उसका एडजेक्टिव है, और गार्डन वगैरह ये जो आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं ये हो गया मौसूफ। तो मौसूफ वो चीज होती है, वो लफ्ज होता है जिसके बारे में आप कोई एडजेक्टिव, कोई सिफत बयान करने वाले होते हो। और सिफत किसे कहते हैं? वो उस चीज की कोई अच्छाई या बुराई होती है। मिसाल के तौर पर आप कहें जाहिल आदमी या अहमक बच्चा, तो ये बुराई हुई। ठीक है, और तारीफ में आलिम आदमी या ज़हीन लड़का, ये उसकी अच्छाई हो गई। तो चाहे अच्छाई बयान करें या बुराई बयान करें, ये उसकी सिफत होगी। ठीक है, इंग्लिश में उसे एडजेक्टिव कहते हैं। अरबी में मुरक्कब तौसीफी बनाने का एक खास तरीका है। ठीक है, पहले मौसूफ को लाते हैं, उसके बाद सिफत को लाते हैं। मौसूफ जिसकी आप एडजेक्टिव बयान करने वाले हो, पहले वो मेन कैरेक्टर है, उसे पहले लाएंगे, उसके बाद सिफत को लाएंगे, यानी उसके एडजेक्टिव को लाएंगे। ठीक है, और याद रखना कि मौसूफ सिफत में हमेशा चार बातों में मुताबिकत होती है। एराब के एतबार से, यानी कि मौसूफ के ऊपर जो एराब होगा जेर जबर पेश, वैसा सिफत पर भी होगा। ठीक है, मारिफा नकेरा होने में, यानी अगर मौसूफ आ, आपका कॉमन नाउन है, सिफत भी उसकी कॉमन आएगी। मौसूफ प्रॉपर नाउन है तो सिफत भी प्रॉपर नाउन आएगी। दूसरे अल्फाज में यूं समझ लें कि अगर मौसूफ पर तनवीन है, सिफत पर भी तनवीन होगी। मौसूफ पर अगर अलिफ लाम है तो सिफत पर भी अलिफ लाम होगा। ठीक है, दो बातें हो गई। तीसरी ये कि वो जिन्स में, यानी कि जेंडर में भी उसकी मुताबिकत करेगी। यानी मौसूफ अगर मुजक्कर है, उसकी सिफत भी मुजक्कर लाएंगे, मौसूफ मुअन्नस है तो सिफत भी मुअन्नस लाएंगे। और चौथी चीज है अदद। अदद के एतबार से भी सिफत उसके मुवाफिक होगी, यानी कि मौसूफ वाहिद है, सिफत भी वाहिद। मौसूफ तस्निया या जमा है तो सिफत भी तस्निया या जमा होगी। ठीक है, तो हर बात में सिफत अपने मौसूफ के जैसी होती है ताकि वो उसको सूट हो। इस दर्स में देखिए, जब हम मौसूफ को सिफत के साथ मिलाते हैं तो इसे मुरक्कबे तौसीफी कहते हैं। ठीक है, अब इस दर्स में आपको बहुत सारे मुरक्कबे तौसीफी नजर आएंगे, हम उन्हीं को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सय्यारतुन, सय्यारतुन कहते हैं कार को। ठीक है, और ये लफ्ज मुअन्नस है, ख्याल रखना। सय्यारतुन। साइकुन, साइक ड्राइवर को कहते हैं, ड्राइवर। हाफिलतुन बस को कहते हैं। रखीसतुन चीप, सस्ता। गालियतुन महंगा। ठीक है, नशीतुन चुस्त, एनर्जेटिक पर्सन को कहते हैं। नशीततुन ये मुअन्नस के लिए यानी लेडी के लिए इस्तेमाल होगा, चुस्त एनर्जेटिक। कदीमतुन यानी ओल्ड। अबयदु ये वाइट को कहते हैं। बैदा, तो आप वही माना में ले सकते हैं उसको, ये उसका मुअन्नस आता है। अस्वदु ये ब्लैक को कहते हैं। सौदा ये उसका मुअन्नस आता है, दोनों का माना वही है, ब्लैक। ठीक है,
देखिए تصویر میں بھی آپ کو بتایا گیا ہے، سیارتن کار، سائقن ڈرائیور، حافلتن بس، مکتب، یہ ٹیبل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے اب اس سبق میں دیے گئے جملے یعنی مرکب توصیفی کیسے بنانا ہے وہ ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلا جملہ دیکھیے، ہاذا طالب نشیط، ہاذا طالب نشیط۔ اس جملے میں سب سے پہلے یہ جملہ اسمیہ ہے، ہاذا یہ مبتدا ہے آپ کا، طالب نشیط اس کی خبر ہے۔ خبر چونکہ نکرہ ہوتی ہے اس لیے اس پر تنوین آتی ہے، تو دیکھیے دونوں پر، یہاں پر دونوں الفاظ پر تنوین ہے کیونکہ یہ نکرہ ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ طالب نشیط یہ دونوں آپس میں اس کا کیا ریلیشن ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھنا کہ یہ طالب موصوف ہے، نشیط اس کی صفت ہے، ان دونوں کو ملائیں گے تو ہم کہیں گے یہ مرکب توصیفی ہے۔ ہمیں کیسے پتا چلا؟ طالب اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں، نشیط کسے کہتے ہیں؟ چست انرجیٹک کو کہتے ہیں، یعنی انرجیٹک اسٹوڈنٹ۔ انرجیٹک اسٹوڈنٹ جب ہم نے کہا تو ہم نے صفت بیان کی ہے کس کی؟ طالب کی، اوکے، طالب کی ہم نے صفت بیان کی کہ وہ انرجیٹک ہے۔ اب یاد رکھنا، مرکب توصیفی جب موصوف صفت آپس میں ملتے ہیں تو کبھی بھی کمپلیٹ جملہ نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ ادھورا ہوتا ہے، مرکب ناقص ہوتا ہے، یعنی ادھورا جملہ ہوتا ہے، اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسے کہ یہاں دیکھیے، طالب النشیط، اگر ہم نے صرف اتنا کہا، یہ مرکب توصیفی کو صرف استعمال کیا طالب النشیط، تو اس کا مطلب ہوگا چست اسٹوڈنٹ، یعنی کہ انرجیٹک اسٹوڈنٹ۔ لیکن اس سے بات پوری سمجھ میں نہیں آتی، انرجیٹک اسٹوڈنٹ کا کیا ہوا، آیا گیا سو گیا پتہ نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اس کو ہم نے کسی ایک کمپلیٹ سینٹنس کے فارم میں ڈھال دیا ہے، یعنی ایک مبتدا استعمال کیا اور اس کو خبر کے طور پر استعمال کیا، ھذا طالب نشیط، یہ چست لڑکا ہے، دس از این انرجیٹک اسٹوڈنٹ۔ اب کیا ہو گیا؟ یہاں پر ایک کمپلیٹ سینٹنس بن گیا، اب یہ میننگ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو اس سے پہلے مرکب توصیفی مل کر، یعنی موصوف صفت مل کر جملہ نہیں بنتے، مرکب ناقص بنتے ہیں۔ ہاں، مبتدا خبر مل کر جملہ بنتے ہیں، تو دونوں میں فرق ہے، یاد رکھیں۔ مبتدا خبر مل کر ایک مکمل جملہ بنتے ہیں، اسے مرکب تام بھی کہتے ہیں، لیکن موصوف صفت آپس میں مل کر کمپلیٹ سینٹنس نہیں بن سکتے، یہ مرکب ناقص ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ یا تو اس کو مبتدا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں یا تو خبر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، یعنی جملے میں اس کو فٹ کر سکتے ہیں، وہ اٹ سیلف ایک کمپلیٹ جملہ نہیں ہوتا، ہاں جملے کا پارٹ بن سکتا ہے۔ آگے دیکھیں، سیارتن قدیمتن، سیارتن کار، قدیمتن اولڈ، اولڈ کار، ٹھیک ہے۔ اولڈ یہ صفت ہے اور کار یہ موصوف ہے، ٹھیک ہے۔ سیارتن موصوف، قدیمتن اس کی صفت ہے۔ تو اب اس کے اندر ہم نے کیا دیکھا؟ سیارتن قدیمتن، دونوں کا ترجمہ کریں گے تو کیا ہوا؟ اولڈ کار۔ جب آپ ترجمہ کریں گے موصوف صفت کا تو ٹرانسلیشن پہلے صفت کا ہوگا اس کے بعد موصوف کا ہوگا، کیونکہ ڈیسٹینیشن لینگویج کا آپ نے اعتبار رکھنا ہے۔ اگر آپ انگلش میں کرتے ہو تو انگلش میں پہلے ایڈجیکٹو لاتے ہیں، بعد میں اس کا سبجیکٹ لاتے ہیں، رائٹ۔ اولڈ کار، دیکھیں اولڈ صفت ہے، پہلے اس کو وہ لائے بعد میں کار کہا، لیکن عربک میں ویسا نہیں ہوتا، عربک میں پہلے مین موصوف لکھا جاتا ہے سیارتن، اس کے بعد قدیمتن، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں ملا لیے تو کیا ہو گیا؟ اولڈ کار، لیکن یہ سینٹنس نہیں بنا ابھی بھی، اب اس کو جملے کی شکل بنا رہے ہیں ہم، ہذہ سیارتن قدیمتن، دس از این اولڈ کار، یہ ایک پرانی کار ہے۔ اب یہ سینٹنس بن گیا کیونکہ ہم نے یہاں سیارتن قدیم یعنی موصوف صفت کو، مرکب توصیفی کو ایز اے خبر استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہذہ کیوں لائے؟ کیونکہ سیارتن قدیمتن یہ مؤنث ہے، اس کی نسبت سے ہذہ لائے۔ پچھلے سینٹنس میں ہاذا استعمال کیا تھا کیونکہ طالبن کیا ہے؟ مذکر ہے،
اس بات کا خیال رکھنا۔ میں نے کہا تھا کہ موصوف صفت اپنے موصوف جیسی ہوگی ہر اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ طالبن یہاں مذکر تھا تو نشیطن اس کی صفت بھی مذکر لائے، طالب سنگولر، نشیطن بھی سنگولر، طالب کے اوپر تنوین، نشیطن کے اوپر بھی تنوین، طالب کے اوپر پیش اور نشیطن کے اوپر بھی پیش۔ تو جیسا آپ کا موصوف ویسا آپ کی صفت۔ یہاں پر دیکھیں، سیارتن مؤنث، قدیمتن بھی مؤنث، سیارتن پر تنوین ہے، قدیمتن پر بھی تنوین، سیارتن پر پیش ہے اور قدیمتن پر بھی پیش ہے، سیارتن سنگل ہے اور قدیمہ بھی سنگل ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایڈجیکٹیو اور اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ دونوں ہمیشہ سملر ہوں گے۔ اگر مس میچ ہو گیا تو پھر معنی درست نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ اس کو آگے دیکھ ہی لیں گے اگلے سینٹینسز میں، ٹھیک ہے؟ یہ خیال رکھنا ہے آپ نے بس۔ اب دوسری بات یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ کیسے پہچانو گے کہ یہ دو لفظ آپس میں مل کر موصوف صفت بن رہے ہیں؟ اس کی آسان علامت میں نے یہ بتائی کہ اگر معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے تو وہ آپس میں موصوف صفت ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ایک لفظ ہے الف لام والا، اس کے بعد لفظ آ رہا ہے الف لام والا، تو یہ دونوں لفظ آپس میں موصوف صفت ہوں گے، جوڑی بن گئی ان کی۔ اسی طرح نکرہ کے بعد نکرہ آ جائے تو وہ بھی آپس میں موصوف صفت ہوتے ہیں عموماً۔ یعنی کیا کہ ایک لفظ پر تنوین آ رہی ہے، اس کے بعد دوسرے لفظ پر بھی تنوین آ رہی ہے، تو سمجھ جانا کہ یہ دونوں لفظ آپس میں موصوف صفت ہیں۔ تو دیکھو، سیارتن پر تنوین، قدیمتن پر تنوین، فوراً سمجھ جانا کہ یہ دونوں آپس میں موصوف صفت ہے، یعنی پہلے والے کو آپ موصوف بنائیں گے، سیکنڈ والے کو آپ صفت بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے، ذالک باب مغلق، وہ کھلا ہوا دروازہ ہے۔ ٹرانسلیشن دیکھیں، باب مغلق، مغلق سوری بند کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مغلق بند کو کہتے ہیں، باب کہتے ہیں دروازے کو، تو یہاں کیا؟ بند دروازہ، کیا ترجمہ کریں گے؟ بند دروازہ۔ ذالکا، وہ، باب مغلق بند دروازہ ہے، ٹھیک ہے؟ دیٹ از اے کلوز ڈور۔ تلک مدرسۃ کبیرۃ، وہ بڑا مدرسہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بڑا مدرسہ ہے۔ کبیرۃن، یہ تانیث کیوں لگا اس کو؟ کیونکہ یہ مدرستن کی صفت بن رہی ہے اور صفت موصوف کی طرح ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں، نکرہ کے بعد نکرہ آ گیا تو اب ہم نے کیا کر دیا؟ اس کو، ایک کو موصوف دوسرے کو صفت ڈکلیئر کر دیا۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ ایک بڑا مدرسہ ہے۔ ذالک ولد صغیر، وہ چھوٹا بچہ ہے۔ آپ اس کا ترجمہ اس طرح نہیں کریں گے، وہ لڑکا چھوٹا ہے یا وہ بچہ چھوٹا ہے، اس طرح آپ ترجمہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ موصوف صفت کا خیال رکھنا ہے آپ نے، وہ چھوٹا لڑکا ہے، ٹھیک ہے؟ ہذہ حقیبۃ سوداء، ہذہ دس، یہ، حقیبۃ کسے کہتے ہیں؟ بیگ کو، سودا بلیک کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہذہ حقیبۃ سوداء، یہ کالا بیگ ہے۔ دس از اے بلیک بیگ، ٹھیک ہے؟ یہ بلیک سودا اس کی صفت بن رہی ہے حقیبتن کی۔ ہوا رجل ذکی، وہ ذہین آدمی ہے، انٹیلیجنٹ آدمی ہے۔ that he is an intelligent man، he is an intelligent man۔ هي امرأة جميلة، she is a beautiful woman، وہ ایک خوبصورت عورت ہے۔ تو دیکھیں، یہاں خوبصورت ہونا یہ صفت ہے، امرأتن یہ اس کا موصوف ہے، ٹھیک ہے؟ خوبصورت عورت، وہ عورت خوبصورت ہے اس طرح نہیں کہیں گے، وہ خوبصورت عورت ہے اس طرح کہنا ہے۔ الباب المفتوح صغیر، اب تک ہم نے کیا دیکھا کہ پچھلے سینٹنسز میں ہم اسماء اشارہ کو، یعنی ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس ھذا، ذالکا، تلکا، اسے ہم مبتدا کے طور پر استعمال کر رہے تھے، اور
مرکب توصیفی کو خبر کے طور پر استعمال کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اب ہم کیا کریں گے، مرکب توصیفی کو ایز اے مبتدا سینٹنس میں استعمال کریں گے۔ اب دیکھیں مجھے کیا کہنا ہے کہ کھلا ہوا دروازہ چھوٹا ہے، اس طرح کا سینٹنس بنانا ہے۔ کھلا ہوا دروازہ چھوٹا ہے، تو کھلا ہوا دروازہ، کھلا ہوا ہونا یہ صفت ہے کس کی، باب کی، دروازے کی۔ تو ہم نے کیا لکھا، الباب المفتوح صغیر، الباب المفتوح صغیر۔ اب دیکھیں یہاں پر مبتدا کون ہے، مبتدا کون ہے، الباب المفتوح، یہ دونوں مل کر مبتدا ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں مل کر کیسے ہوا، مبتدا معرفہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس پر الف لام آتا ہے اگر وہ نکرہ ہو تو ہم نے اس کو الف لام دے دیا، الباب۔ لیکن جب اس کی صفت لائیں گے تو صفت اس جیسی ہونی چاہیے، اس پر بھی الف لام آئے گا، تو مفتوح ان کے اوپر بھی الف لام آ گیا، وہ بن گیا المفتوح، ٹھیک ہے۔ الباب المفتوح، یہ دونوں مل کر مرکب توصیفی بنے، اور پھر صغیر اس کی صفت آ گئی، سوری اس کی خبر آ گئی، الباب المفتوح صغیر، کھلا ہوا دروازہ چھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، موصوف صفت پہچاننے کا میں نے طریقہ کیا بتلایا تھا، معرفہ کے بعد معرفہ آئے تو وہ آپس میں عموماً موصوف صفت ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں الف لام معرفہ کی پہچان ہوتی ہے، تو یہاں یہ معرفہ ہے لفظ الباب، اس کے بعد اور ایک معرفہ لفظ آ گیا المفتوح، معلوم ہوا کہ الباب موصوف اور المفتوح اس کی صفت ہے۔ النافذۃ المغلقۃ کبیر، یہاں بھی دیکھیں ایک پہلا لفظ الف لام والا، دوسرا لفظ بھی الف لام والا، یعنی اس کا مطلب یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے۔ اس کے بعد النافذۃ ونڈو، مغلقۃ کلوزڈ، کلوزڈ ونڈو از بگ، ٹھیک ہے، بند کھڑکی بڑی ہے۔ الحافلۃ البیضاء رخیصۃ، الحافلۃ بس، البیضاء وائٹ، رخیصۃ سستی، ٹھیک ہے، سفید بس سستی ہے، وائٹ بس از چیپ، یعنی اس کی قیمت کم ہے۔ نیکسٹ دیکھیے، نیکسٹ سینٹنس، الحدیقۃ الجمیلۃ واسعۃ، یہاں بھی دیکھیے الحدیقۃ موصوف، الجمیلۃ اس کی صفت، حدیقہ باغ، جمیلہ خوبصورت، خوبصورت باغ بڑا ہے، واسعۃ یعنی کہ کشادہ ہے، ٹھیک ہے، کشادہ ہونا، واسع کشادے کو کہتے۔ انت سائق نشیط، اب پیٹرن دوبارہ چینج ہو گیا، انت یہ آپ کا بنا ہے مبتدا، سائق نشیط، سائق یہ تنوین والا لفظ آ گیا، نشیط اس کے بعد تنوین والا لفظ آ گیا، تو ایک کے بعد ایک دو آ گئے تنوین والے، تو پہلا موصوف بنے گا، دوسرا صفت بنے گا، سائق ڈرائیور، نشیط انرجیٹک، ٹھیک ہے، چست، تو انرجیٹک ڈرائیور، انت سائق نشیط، یو آر an energetic driver، انتی بنت نشیطۃ، you are an energetic girl، الولد النشیط ذکی، الولد النشیط، اب یہاں پیٹرن پھر چینج، الف لام والا لفظ آ گیا معرفہ، اس کے بعد دوسرا الف لام والا لفظ آ گیا معرفہ، تو پہلے والے کو موصوف بنایا الولد کو، نشیط اس کی صفت بنی، تو الولد دا بوائے، اور یہ کیا ہے اس کا نشیط یعنی انرجیٹک، دی انرجیٹک بوائے از ذکی یعنی کہ انٹیلیجنٹ ہے، البنت الذکیۃ جمیلۃ، intelligent girl is beautiful، the intelligent girl is beautiful، فی الحقیبۃ السوداء قلم، فی میں، الحقیبت، حقیبتن کسے کہتے ہیں بیگ کو، فی الحقیبتی، حقیبتی پر زیر کیوں آیا نیچے، کیونکہ حرف جر اپنے بعد والے اسم کو زیر دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو فی الحقیبتی بیگ میں، اچھا آگے الف لام والا لفظ آ رہا ہے، الحقیبہ یہ کیا ہے،
الف لام والا لفظ معرفہ، اس کے بعد السودا لفظ آ رہا ہے، وہ بھی ہے معرفہ، معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے تو موصوف صفت بنتے ہیں۔ تو اب ترجمہ پہلے کیسے کریں گے؟ الٹا ترجمہ کریں گے نا۔ بلیک بیگ میں قلم ہے، ٹھیک ہے، کالے بیگ میں فی الحقیبت السوداء قلم، کالے بیگ میں کیا ہے؟ قلم ہے۔ اب یہاں غور سے دیکھیں آپ، موصوف پر الف لام ہے، صفت پر بھی الف لام ہے، موصوف کے اوپر تنوین نہیں ہے، ایک زیر ہے، تو صفت کو بھی ہم نے زیر دے دیا، اعراب میں برابری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ الحقیبتی پر زیر آیا تھا، کس وجہ سے؟ کیونکہ اس سے پہلے فی آ گیا ہے، چونکہ موصوف کے اوپر زیر آ گیا اس لیے صفت پر بھی زیر دے دیا، اوکے۔ چلو، فی الحقیبتی سودائی قلم، کالے بیگ میں پین ہے، علی المکتب القدیم کتاب، علی المکتبی ٹیبل پر، ٹھیک ہے، القدیم اس کی صفت آ رہی ہے، تو ان دونوں کو جوڑ کے ترجمہ کریں گے، المکتبی القدیمی یعنی کہ اولڈ ٹیبل، ٹھیک ہے، پرانے ٹیبل پر کتاب ہے، علی المکتبی القدیمی کتاب، یہاں بھی کیا ہے؟ الف لام کے بعد الف لام والے لفظ کے بعد الف لام والا لفظ آیا، یعنی معرفہ کے بعد معرفہ، تو پہلے والا موصوف، مکتب موصوف، قدیم اس کی صفت۔ ماذا فی الحقیبۃ البیضاء، ٹھیک ہے، ماذا فی الحقیبۃ البیضاء، سفید بیگ میں کیا ہے؟ فی الحقیبۃ البیضاء قلم، سفید بیگ میں قلم ہے، وکتاب اور کتاب ہے۔ من فی البیت القدیم، من یعنی کون، ہو پرانے گھر میں کون ہے؟ من فی البیت القدیم، پرانے گھر میں کون ہے؟ فی البیت القدیم رجل و امرأۃ، پرانے گھر میں عورت اور آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، حل فی الحقیبتی، حل فی الحدیقتی الواسعتی بنتن، کیا کشادہ باغ میں لڑکی ہے؟ نعم، ہاں، فی الحدیقۃ الواسعۃ بنتن، کشادہ باغ میں لڑکی ہے۔ من فی الحافلۃ القدیمہ، اولڈ بس میں، پرانی بس میں کون ہے؟ من فی الحافلۃ القدیمۃ، اولڈ بس میں کون ہے؟ فی الحافلۃ القدیمۃ سائق نشیط، اب اس جملے میں دیکھیے یہاں پر دو چیزیں ہیں، فی الحافلۃ القدیمۃ، یہ دونوں آپس میں موصوف صفت ہے، ایک جوڑی، سائق نشیط یہ آپس میں موصوف صفت ہے، یہ سیکنڈ جوڑی ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی سینٹنس میں دو موصوف صفت ہے۔ الف لام والے لفظ کے بعد الف لام والا لفظ آ گیا تو یہ دونوں آپس میں موصوف صفت، معرفہ کے بعد معرفہ، اسی طرح تنوین والے لفظ کے بعد تنوین والا لفظ آ گیا تو یہ دونوں آپس میں موصوف صفت، نکرہ کے بعد نکرہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو الحافلتی القدیمتی یہ دونوں مل کر مبتدا کی حیثیت ہوگی ان کی، اور سائق نشیط یہ دونوں مل کر خبر بنیں گے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ دیکھیے، اولڈ بس میں، اولڈ بس میں، یوں ترجمہ دیکھیں، اولڈ بس میں انرجیٹک ڈرائیور ہے، اولڈ بس میں انرجیٹک ڈرائیور ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کیا بتایا اب تک؟ ہم نے کیا لیسن میں پڑھا کہ موصوف صفت مل کر ایک مرکب بنتے ہیں، کمپاؤنڈ فریز بنتے ہیں، لیکن یہ کمپاؤنڈ فریز جملہ نہیں ہوتا، ہاں یہ جملے کا حصہ ضرور بن سکتا ہے، یعنی کہ آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں، ایز اے مبتدا استعمال کر سکتے ہیں یا ایز اے خبر استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور موصوف صفت پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ معرفہ کے بعد معرفہ یعنی الف لام والے لفظ کے بعد الف لام والا لفظ آئے تو پھر وہ آپس میں موصوف صفت ہوں گے، تنوین والے لفظ کے بعد تنوین والا لفظ آ جائے تو سمجھ لینا وہ بھی آپس میں کیا ہے، موصوف صفت ہے۔ باقی یہ ساری ایکسرسائز دی گئی ہیں، ایگزامپلس دیے گئے ہیں، تو انہیں آپ سولو کریں اور اس کی پریکٹس کریں، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔